पिछली दफ़ा हम आया नंबर 39 पे थे। तो मज़मून काफ़ी फैल गया था। आज समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। अ, इसके साथ ये भी ज़हन में रहे कि हम जो कमिंग संडे है उसमें हर महीने मीज़ान की हमारी एक क्लास होती है। उसमें भी यही मज़मून है जो हम चाह रहे हैं कि इसको वहाँ जो चैप्टर है जिहाद का उसको ज़ेर बहस लाया जाए, तो बड़ी तफ़सील के साथ हम उसको वहाँ देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मौका महल है उसके मुताबिक मज़मून को समेटते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक थोड़ी-सी अ, इसके बैकग्राउंड में एक चीज़ जो है ना सामने रखना चाहता हूँ कि जो रसूलों के दौर में जो अज़ाब आता है, अ, उसका स्कोप क्या होता है? यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बात समझ ली जाए तो उसके बाद क़िताल और जिहाद के हवाले से जो कुछ भी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम ने जो अमल किया, उसको समझने में आसानी हो जाती है। ये जो फंडामेंटल जो बुनियादी आयत है, जो पेश की जाती है, वो ये है कि जो यहाँ पे सूरह यूनुस की आयत नंबर 47 है, जिसमें ये कहा गया है कि वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल फ़इज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुदिया बैनहुम बिल क़िस्त व हुम ला युज़लमून। रसूल जब-जब भी आए हैं, यानी जिस कौम की तरफ भी आए हैं, तो वहाँ एक क़यामत बर्पा की जाती है, क़ुदिया बैनहुम बिल क़िस्त, और जो क़यामत बर्पा की जाती है इंतहाई यानी किस्त के साथ। यानी किस्त का एक तो अदल लफ़्ज़ होता है, किस्त होता है। अदल का मतलब होता है कि इंसाफ़, बराबर का इंसाफ़, और किस्त का मतलब होता है कि उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। हर लिहाज़ से जो है ना उस इंसाफ़ के साथ जो है ना वो मामला चुका दिया जाता है, वो इंसाफ़ के साथ जो है ना क़यामत बर्पा कर दी जाती है, हिसाब-किताब जो है ना बराबर कर दिया जाता है। वहुम ला युज़्लमून, और उनको ज़रा बराबर भी उन पे जो है ना ज़ुल्म नहीं किया जाता। इसी चीज़ को ज़ाहिर है कि ये एक पहलू है बयान करने का। एक दूसरी जगह पे जो है ना इस चीज़ को बयान किया है, वो जिस तरीके से बयान किया है वो सूरह बनी इसराइल है। उसमें यानी जो आयत आई है मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। वो आयत ये है, जी, आयत नंबर 15 है, जिसमें ये कहा गया है कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। यानी जब भी किसी कौम पे अज़ाब आता है, उसके लिए पहले ज़रूरी है कि वहाँ पे रसूल जो है ना भेजे जाएँ, और फिर उन्हीं के ज़रिए से वो अज़ाब दिया जाए। अब ये ज़हन में आता है कि अच्छा उनके अलावा भी जो है ना जो दुनिया में अज़ाब आते हैं, जैसे ज़लज़ले आ गए, जैसे कहत आ गए, जैसे जो है ना फ्लड आ गए, क्या जो है ना उनको भी हम इसी के तहत देखेंगे? नहीं देखेंगे। उसको हम उसको हम हमेशा यही कहेंगे कि ये एक वार्निंग है जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, और इससे इंसान उसको जो है ना एक सबक मिलता है, तंबीह मिलती है, और मुतनब्बे रहना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हम बात कर सकते हैं। ये भी कुरान मजीद के जो है ना मुख्तलिफ मज़ामीन से ये चीज़ों को जो है ना हम डिड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कि ये पहले वार्निंग दी जाए, उसके बाद जो है ना अज़ाब आता है, यानी कौमों पे जो अज़ाब आता है। अच्छा, ये असूल अगर ज़हन में रहे, तो फिर उसके बाद जो ही हम अगले मरहले में दाखिल होते हैं कि फिर बाकी जो आयात आती हैं, जो भी इस मरहले से मुतल्लिक़ा होती हैं, इस चीज़ से मुतल्लिक़ा होती हैं, फिर हम उनको यही समझते हैं कि ये रसूल से ही मुतल्लिक़ा हैं। ज़ाहिर है मौका हाल इस चीज़ को बता देता है कि वो कौन-सी चीज़ है जो इस अज़ाब से मुतल्लिक़ है। अभी आयत नंबर 38 जो हमने पढ़ी थी पिछली दफ़ा, उसमें यही कहा गया था कि इनसे कहो कि इस चीज़ से बाज़ आ जाएँ, यानी अपनी शिर्क पे मबनी जो इनका दीन है, और जो कुछ इन्होंने इस वक़्त यानी ज़ाहिर है कि जंग को छेड़ रखा है मुसलमानों के खिलाफ, इस चीज़ से बाज़ आ जाएँ। और बाज़ आने का मतलब ये है कि इन यंतहू, और बाज़ आने का मतलब ये है कि इस्लाम को कबूल कर लेना है। क्योंकि अगली जो बात है स्टेटमेंट युगफ़र लहुम मा कद सलफ़, जो कुछ भी गुज़र चुका है वो माफ़ कर दिया जाएगा। यानी इनके लिए माफ़ी का ऐलान, एक ही रास्ता रह गया है, वो रास्ता यही है कि ये अब इस्लाम कबूल करेंगे। अदरवाइज़ जो है ना इनके लिए जो कहा गया है कि व इन यऊदू, अगर ये बात नहीं आते और ये अपनी इसी हठधर्मी पे रहते हैं, फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन, तो ये याद रखें कि हमारी इस तरह की जो है ना इन लोगों के हवाले से पीछे भी जो है ना हमारी सुन्नत, अल्लाह की जो सुन्नत है वो गुज़र चुकी है। अब यहाँ पे एक हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमें यही समझना है कि जो कुछ भी आगे बात हो रही है, वो किसी अज़ाब के हवाले से बात होगी, और जब अज़ाब के हवाले से बात होगी तो अब इसको हम उसी आयत से, ये सूरह बनी इसराइल के अंदर है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, उसके साथ जो है ना इसको अटैच कर देंगे। वक़ातिलुहुम, यहाँ पे ये कहा गया है कि अब वो अज़ाब जो है ना, जो देना है, अज़ाब देना है, वो अज़ाब जो है ना अब तुम्हारे हाथों से आएगा। वक़ातिलुहुम, यानी अब जो है ना क़िताल जारी रखें। यहाँ पे हुम का लफ़्ज़ आ गया है। हुम जो है ना ये प्रोनाउन है, और ये हुम जो जब प्रोनाउन आया है, तो अब ये देखा जाएगा, मुतय्यन किया जाएगा कि ये किन के बारे में आया है।
یہ پیچھے بات جن سے ہو رہی ہے وہ یہی ہے، مشرکین مکہ ہیں یا جزیرہ نما عرب کے مشرکین ہیں جو بدر میں جو چڑھ آئے ہیں، چڑھ دوڑے ہیں، اور انہی کے لیے جو ہے نا یہاں پہ ہم کی پروناؤن آئی ہے۔ وقاتلہم، اب یہاں پہ یہ متعین ہو گیا کہ اب ان پہ عذاب جو ہے نا اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ اب تلواروں کے ذریعے سے عذاب آئے گا، یعنی وہ عذاب جو پچھلی قوموں پہ یعنی طوفانوں کے ذریعے سے آتا تھا، جیسے جو ہے نا زلزلے آ گئے، جیسے بجلی کی کڑک آ گئی، جب اس طریقے سے جب عذاب آیا کرتے تھے، اور یہاں پہ اب وہ جو عذاب ہے جو انسانوں کے ذریعے سے آنا ہے، تلواروں کے ذریعے سے آنا ہے، اس کو وقاتلہم کے جو ہے نا ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ فقد مدد سنت الاولین، تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اچھا وہاں پہ تو یہ ہوا تھا کہ انن فنن جو ہے نا جب عذاب آیا تو انن فنن آ گیا نا، کہ یعنی یہ کہ کوئی آسمانی بجلی گری یا کوئی زلزلہ آ گیا، لیکن یہاں پہ اس کا دورانیہ کیا ہوگا؟ اس کا دورانیہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہا گیا کہ حتیٰ، یعنی حتیٰ کا لفظ لایا گیا ہے، یعنی یہ معاملہ اب مسلسل چلتا رہے گا، کچھ عرصے کے لیے چلتا رہے گا، اور اس میں جو ہے نا یہ قتال کا معاملہ جب تک جو ہے نا یہ معاملہ فرو نہیں ہو جاتا، جب تک جو ہے نا یہ اسلام قبول نہیں کر لیتے، کیونکہ کنڈیشن پیچھے واضح ہے، جب تک یہ اسلام کو قبول نہیں کر لیتے تب تک جو ہے نا یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور اس کے لیے حتیٰ کا یہاں پہ لفظ آیا ہے۔ اچھا، یہ جو پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ یہ اب تلواروں کے ذریعے سے آنا ہے، وہ تو متعین ہو گیا، وقاتلو ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ڈائریکٹ اس کے ساتھ جا کے جو ہے نا اٹیچ کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ جو جنگیں ہیں اس کا کوئی ہدف بھی ہے، بتایا جائے گا نا، ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتائے گی کہ اس کا ہدف کیا ہے، یعنی وہ ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی ان جنگوں کے نتیجے میں کب تک چلیں گی، اور اس کے بعد اینڈ رزلٹ کب آئے گا ہمارے سامنے۔ اینڈ رزلٹ واضح ہونا چاہیے نا، ادروائز تو جنگیں جب شروع ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ صدیاں چلیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، لیکن یہاں رسول کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ کیا 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا یا مہینے لگیں گے یا کوئی سال لگیں گے، تو یہاں پہ وہ اینڈ رزلٹ ہے، وہ ہدف ہے، وہ ٹارگٹ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں، پرسیکیوشن کے معنی میں ہے، پیچھے بھی ہم نے یعنی یہ چیز بڑی تفصیل کے ساتھ اسی سورہ کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ پیچھے جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ فتنہ سے مراد پرسیکیوشن ہے۔ فتنہ کا جو دوسرا معنی ہے شرک ہے، وہ بھی ہم ذرا تھوڑا سا اس کو بھی میں آگے چل کے اس کو بھی اس کو زیر بحث لے آتے ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ جو یہاں پہ صاحب البیان نے لکھا ہے اس کو مانتے ہوئے بات کو آگے چلتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ فتنہ جو ہے یعنی یہاں پرسیکیوشن کے معنی میں ہے، پیچھے بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے نا مکہ سے نکالا گیا، ان کو جو ہے نا خوف و راز جو ہے نا کہ صورتحال پیدا کی گئی، پیچھے بتایا گیا کہ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا قتل کرنے کی کوشش کی، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے جو ہے نا وہ دیکھی، اور وہ اور اس کے بعد انہوں نے حج سے روک دیا ہے، عمرے سے روک دیا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ مذہبی جبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ مذہبی جبر جو ہے نا کسی معاشرے میں قائم نہ ہو، لوگ جو ہے نا آزادانہ طریقے سے چیزوں کو قبول کریں، ان کے سامنے جو بات رکھی جائے، اور بات رکھنے کے بعد ان پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہر شخص کی جو ہے نا آزادی ہے، امن کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی، اور کوئی جو ہے نا اس چیز پہ کہ کوئی رکاوٹ نہ پڑے، یعنی مذہبی جبر جو ہے نا وہ کسی طور پہ جو نہیں ہونا چاہیے، فتنہ جو ہے نا اس چیز کے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات جو کہی گئی ہے یکون الدین کلہ للہ، اور یہ کہ دین سارا کا سارا جو ہے نا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں پہ دین یعنی یہ پچھلی جو ہے نا وہ چیز جو بیان ہوئی ہے اس کے تحت سمجھیں گے کہ ظاہر ہے کہ جو پیغمبروں کا لایا ہوا دین ہے اسی یعنی وہی اس سے مراد ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس آیا کے اندر، وہ ہے کلہ سارا کا سارا، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ یہاں پہ کوئی اور دین ہوگا، یہاں پہ کوئی اور دین ہوگا، سارا کا سارا دین جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی یہاں پہ آپ یوں ترجمہ کر لیں کہ باقی سب ادیان جو ہے نا ختم کر دیے جائیں، بس ایک ہی دین جو ہے وہ اللہ کا یہاں پہ قائم و دائم رہے۔ یہاں پہ آگے نیچے کنورژن دیکھیں کہ اس سرزمین میں اگر ترجمے میں یہ کہاں سے لیا گیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ کنٹیکسٹ بیان کرتا ہے کہ رسول کا آ جانا، کسی قوم کی طرف آ جانا، ایک بستی کا، ایک قوم کا، ایک علاقے کا متعین ہو جانا رسول کے آنے کے ساتھ ہی متعین ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اسی کنٹیکسٹ سے جو چیز مقدر ہے اسی کو کھولا ہے کہ اسی سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اچھا، یہ بات ہے جو آیا نمبر 39 یہاں تک جو ہے نا یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اب فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر یہ باز آ جاتے ہیں، یعنی اس دوران کسی مرحلے پہ بھی یہ باز آ سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ جنگیں کچھ عرصہ چلیں گی نا، حتیٰ کا لفظ آ گیا تھا، یہ کچھ عرصہ چلیں گی، اور اگر یہ باز آ جاتے ہیں
تو اس کے بعد کیا کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور باز آنے کے بعد کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام قبول کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوگی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی کریں گے، یعنی فیوچر میں جو کچھ اسلام قبول کرنے کے بعد دیکھیں گے اس کو بھی دیکھے گی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے اگلے لمحے ان کے لیے جنت جو ہے نا وہ لازم ہو گئی؟ ایسا نہیں، یعنی یہ کہا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، یعنی اصلی حقدار جنت کا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اور ان کے اعمال جس قدر اچھے ہوں گے اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ریوارڈ بھی دے گی۔ یعنی یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی بما یعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان کو دیکھتی رہے گی، اور اس دیکھتے رہنے میں کیا مطلب ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ وہی جنت کا جو ہے نا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت میں جو ہے نا لوگوں کو بسانا ہے، اور اس میں ان کے اعمال کے مطابق جو ہے نا یہ معاملے کیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ لوگ باز نہ آئیں، مطلب یعنی کہ ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیں اور ویسے قبول نہ کریں، یہ سارے امکانات ہیں، یا ظاہر یعنی اسلام قبول کر لیں لیکن اپنے گناہوں بھری زندگی جو ہے نا اسی طرح لتھڑی رہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ یعنی ان کے اعمال کی بنیاد پہ، ان کے علم و عمل کی بنیاد پہ قیامت والے دن ان کے سامنے جو ہے نا یہ فیصلہ کر دے گی۔ یہ آیت نمبر 39 تک جو ہے نا واضح ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ فتنہ جو ہے یہ دو معنوں میں لیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج کے دور میں لوگوں نے اس کو فتنہ کا جو معنی ہے دو معنوں میں لیا ہے، یہ صدیاں پرانی جو روایت ہے ہماری علمی روایت، اس کے اندر یہ دونوں معنی چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ کہ شرک بھی اس کا معنی لیا گیا ہے، اور یہ کہ فتنہ پرسیکیوشن کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ یہ آپ مختلف تفسیریں دیکھیں گے، سب میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اور بعض اوقات یہ دونوں یعنی آراء جو ہے نا پیش کر دی جاتی ہیں، بیان کر دی جاتی ہیں کہ اس کا معنی شرک ہے اور اس کا ایک معنی پرسیکیوشن کا بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ کہ فیصلہ کرنا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے یا یہ فتنہ یعنی پرسیکیوشن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جو دلائل ہیں، جو سراؤنڈنگ دلائل ہیں، یعنی جو اس کنٹیکسٹ میں موقع محل کے میں نے پہلے آپ کو سامنے رکھ دیے ہیں، اگر آپ کو کنونسنگ لگتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز جو ہے نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو رائے ہے اس کو بھی آپ یعنی رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اصل چیز ہے دلائل، یعنی افراد کا یعنی کسی ثابت تفسیر کا ہونا یہ کو معنی نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ کسی بڑے بزرگ نے جو ہے نا تفسیر کر کے وہ یہ کہہ دیا کہ اس کا معنی شرک ہے یا اس کا معنی فتنہ ہے، تو یہ ان کا یعنی کسی بزرگ کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ اب اس کا معنی یہ ہوگا، یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ دلائل سامنے ہوں، دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے، قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی حاکمیت قائم رہے، قرآن جو الفاظ بول رہا ہے وہ چیز سامنے رہے، تو اس کے مطابق جو ہے نا جتنے جس کے دلائل مضبوط ہیں اس کی بنیاد پہ اس چیز کو فیصلہ کر لیں۔ اچھا، اگر فار دا ٹائم بینگ اس کو فتنے کی بجائے شرک مان لیا جائے، اور یہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، پھر یہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ یعنی شرک نہ رہے، ولا تکون فتنہ کا یعنی شرک نہ رہے، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر یہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ پھر بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر یہ یوں کہہ لیں کہ ایک بات جو ہے منفی انداز سے کی گئی ہے اور دوسری بات مثبت طریقے سے کہی گئی ہے۔ اگر فادر ٹائم بینگ اس کو بھی مان لیں تو اینڈ رزلٹ بھی وہی نکلتا ہے، اینڈ رزلٹ بھی یعنی یہ کہ جب دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو شرک آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم فتنہ لے لیں اس کا معنی تو فتنہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، یعنی دونوں صورتوں میں اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ ایک ہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کے لیے تو فرق پڑتا ہے جنہوں نے ختم کرنا ہے، جنہوں نے کب تک کرنا ہے۔ جی جی، کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ اگر یہ مان جائے جی جی تو بعد آ جائے تو ان کے لیے پیچھے جو کچھ ہو چکا سو ہو جی پھر آگے یہ بات آئی، پھر سے یہ بات آئی کہ اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ باز آ جانے میں اب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مان لیں، اسلام قبول کر لیں، جی ساری بات ختم ہو گئی۔ جی جی، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ کی بات مطلب اللہ کو مان لیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ اللہ یعنی ایمان لے، اسلام ایمان لے آنا، جب وہ ایمان لے آئیں گے صحابہ کو تو وہاں پر بتایا جائے گا کہ کب جنگ بند کر، جی تو وہ جب ایمان لے آئیں گے تو جام ختم، یعنی دو ہی رزلٹ ہو سکتے ہیں نا۔ ایک رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، پھر بھی جو ہے نا اللہ کا دین سارا کا سارا اس کے لیے ہو گیا۔ دوسرا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے تہتے کر دیے جائیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پرسیکیوشن بند کر دیں اسلام۔ اچھا نہیں تو پھر نہیں، پرسیکیوشن بھی بند کریں گے تو پھر بھی اسلام قبول کرنا ہے نا، رزلٹ دو ہی ہیں۔ پھر تو ایک ہی ہے، یعنی اگر وہ زندہ رہ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ رزلٹ ہے، اور دوسرا رزلٹ یہ ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اب کیا ہے، ان کو موت کی گھاٹ اتارنا ہے نا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ دین صرف اللہ کا رہتا ہے. دین یعنی دین اللہ کا ہو جائے تو اس کے بعد دین کا اللہ کا کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیچھے سزا دینی ہے وہ سزا ڈیفینیٹلی موت سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تو کہنے کا بیمانی چیز ہے کہ فقط متت سنت الاولی، اگر اس کو بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے تو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے. میرے خیال میں بحث کوئی صحیح نہیں جا رہی. اچھا مجھے اس میں بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. جی جی یہ جو یکون الدین کلہ للہ ہے، جی جی کیا یہ اتمام حجت کی چیز ہے یا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کی چیز ہے؟ یہ اتمام حجت کی چیز ہے. اتمام حجت تو کی یہاں پر یہاں پر غامدی صاحب نے کیوں لکھا ہے پھر یہاں پر کیا چیز؟ نیچے جو نوٹ لکھا ہے جی جی مسلمان اس کے پابند ہیں کہ سرزمین حرم کی حیثیت کیا مت تک کرتا ہے. ابھی تو جو یہ والا پہلو ہے نا وہ ابھی اس کے میں بعد آتا ہوں، لیکن ابھی جو چیز ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے یہ بات سمجھ گیا نا. وہ تو ہاں سمجھ گیا. اگر آپ مختلف ہو سکتی ہے کہ جی. اگر وہ کہتے ہیں کہ اتنا باقی نہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی ہیں وہ مسلمان وہ ہو جائے، اور یہ یا یہ ہو جائے کہ وہاں پر سرزمین میں صرف اللہ کا ہو، جی وہ ایگزائل میں چلے جائے. جی جی اچھا. اس سورۃ توبہ میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. یہ چیز آگے چل کے جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سورہ انفال اس کے بعد سورہ توبہ آئے گی، دونوں کو ملا کے جب ہم اس وقت دیکھیں گے اس جگہ پہ، اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. جنگ کرنے کے بعد ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوڑ جائیں، اس علاقے سے نکل جائیں، پھر بھی یہ بچ گئے. تو اب یہ حرم کا جو ہے نا علاقہ، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ سرزمین عرب کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا ہے. اب اس میں یہ پورا امکان ہے کہ یہ لوگ اس میں سے دوڑ بھی جائیں گے، اور دوڑے بھی ہیں، دوڑ بھی جائیں گے. وہ جو دوڑ جائیں گے وہ ظاہر ہے کہ اس اسکوپ سے پھر باہر ہو جائیں گے. وہ ظاہر ہے کہ اس اسکوپ سے باہر ہو جائیں گے. یہ بھی درست بات ہے کہ وہ اس سے جو ہے نکل جائیں گے. اچھا اس کے بعد یہ جو لفظ اتمام حجت وہ تو پھر ان کو سزا تو ملنی ہے. جی جی حجت مجھے نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیوں. اچھا نے لکھ دیا ہے. اچھا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے دلائل ہیں. یہ پیچھے جو ہے نا اصل میں سنت الاولین، مدد سنت الاولین، یہ پیچھے کھڑی ہے. اور صرف یہی نہیں کھڑی بلکہ اس کے پیچھے جو ہے نا یہ پچھلا پیراگراف گزرا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ رسول آئے، انہوں نے ہجرت بھی کر لی، اور تمہارے درمیان کچھ لوگ تھے ابھی کہ جو ابھی استغفار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، لیکن اب عذاب آ ہی چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اب حرم کا راستہ بھی روک دیا ہے. تو یعنی پیچھے پورا کا پورا کنٹیکسٹ جو ہے نا اسی چیز پہ تلا ہوا ہے، اس چیز کو جو ہے نا پہ کھڑا ہے کہ یہ اگلا جب جو بات ہوگی یوں ہی بات ہوگی تو اب یہ اس سے ریلیٹڈ ہوگی. پھر تو وہ اسلام قبول کرنے پہ ہی بات ہوگی. یہ اسلام پرسیکیوشن والی بات جو ہے نا وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام قبول کرو، توڑنے کی بات بھی نہیں ہو رہی. پھر تو اتمام حجت ہے. جی جی پھر تو اسلام قبول کرو، نہیں کرو گے تو پھر یہ لیکن وہ تو قرآن شریف میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے. وہ تو سورہ توبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ سنت الاولین والی بات یہاں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر اتمام حجت کا اچھا یہ اصل میں شاید اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اس میں فتنہ بھی اور یکون الدین کلہ نہیں ایسا نہیں ہے. پھر اصل میں نیچے نوٹ نے مسئلہ پیدا کر دیا. جی جی نوٹ میں وہ ہے کہ یہ قیامت تک رسول مسلمان اب اس حیثیت کو برقرار رکھیں گے. اس کو فتنہ ختم کرنے کے دوسری والی جی جی اس میں وہ حرم پاک رکھیں گے. جی 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 میں نے ناشتہ کر لیا، مما کو اٹھاؤ. زمین کے اندر دین اللہ کا ہے. اچھا ایک منٹ، مما کو اٹھاؤ، مما کو دے دیں ختم گے. ہو جانا چاہیے، قیامت تک نہیں ہونا چاہیے. یہ میں میوٹ کر دوں ایک منٹ تک. سارے چائے بنانے گئے ہوں گے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہاں پہ اصل میں جس وسعت کے ساتھ یہ لفظ یکون الدین کلہ للہ استعمال ہوا ہے نا، پیچھے کیونکہ حج کا معاملہ بھی تھا. سورہ بقرہ میں بھی یہی صورتحال ہے. جب یہ آیت وہاں پہ آئی ہے وہاں پہ بھی حج ہی زیر بحث ہے، حرم ہی زیر بحث ہے. اور جب آخری قیامت سورہ توبہ میں بھی آئے گی تو وہاں پہ پھر جو ہے نا حرم زیر بحث آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اصل میں جو اگلا ٹارگٹ ہے کہ اس جگہ پہ جو حرم ہے، بیت اللہ ہے، اس کو پاک صاف کر دیا جائے، اس کو وہی پوزیشن دے دی جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوزیشن تھی کہ بتوں سے پاک صاف کر دیا جائے. اور یہاں پہ کوئی جو ہے نا توحید کے علاوہ کوئی اور اس گھر میں کوئی شرک نہ ہو سکے. یعنی یہ جو ہے وہ مجموعی طور پہ ساری چیز کو دیکھ سمیٹتے ہوئے یہ صحیح ہے. یعنی اگر سورۃ توبہ کے اندر بھی یہی چیز بیان ہوئی، نوٹ اگر لے آئے ہیں نا، جی جی میرا خیال ہے کہ نوٹ کو مین میں ہونا چاہیے تھا
اور اتمام حجت والی بات نوٹ میں ہونی چاہیے. تو وہ اس میں نوٹ میں دی ہوئی ہے اتمام الٹا ہونا جگہ پہ جو بات ہوئی ہے کیونکہ یہاں مین بات ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کی ہو رہی ہے. توحید کو خاص کرنا ہے اس زمین کے اندر. دیکھیں اب یہ اس لیے وہ قیامت بھی غامدی صاحب نے بول دیا ہے جی یہ قیامت تک مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو کرے. اچھا اتمام حجت والی بات ہی نہیں ہے. یہ جو آپ کی بات ہے نا، میں ابھی ایک اور پہلو سے اسی چیز کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے آیت کھولتا ہوں اگر میں سرچ کر سکا. لیکن یہ تو جو کچھ آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ دو باتیں، ایک اتمام حجت والی ہے، دوسری قیامت تک. جی جی یہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ڈیفرینشیٹ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ نہیں. پریزنٹیشن کا یوں کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات ہمیں اس طرح سمجھ نہ آ رہی ہو. یا تو کوئی چیز حذف ہے، ایک منٹ کہیں لفظوں کے اندر کوئی چیز حذف ہے جو ہمیں جو شاید عاملی صاحب نے یاد لکھی ہو. اچھا یہ ہے جی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آلموسٹ یہ وہی چیز ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں 3-4 جگہ پہ یہ آیت آئی ہے. یہ ابھی جو میں نے سرچ کی ہے آپ کے سامنے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سورۃ توبہ سے آیت نمبر 33 ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو علی الدین کلہ یہ والی فریز ہے، یہ جس طرح وہاں پہ جو دوسرا کنسیپٹ ہے نا، یہ یعنی یہ دوسری یہ ہے نا، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ 2 دفعہ آئی ہے، سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب دوسرے مقامات قرآن مجید کے کیا کسی اور پرسپیکٹیو کے ساتھ بھی اسی چیز کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ریفریز کیا ہے. یعنی جو دوسری جگہ مقامات ہوتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظائر قرآن. نظائر قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس چیز کو کئی رنگوں سے مختلف جگہوں پہ بیان کی ہوئی ہوتی ہے چیز. اب ہم نظائر کو دیکھتے ہیں تو یہ والا جو نظیر ہمارے سامنے مثال آتی ہے، یہ بھی 3-4 جگہ پہ بیان ہوئی ہے. جیسے سورہ صف میں ہوئی ہے، سورہ توبہ میں ہوئی ہے، ایک جگہ کہیں اور بھی جو ہے نا یعنی یہی آیت آئی ہے. اچھا یہاں پہ یہی آیت ہے، یہی الفاظ ہیں، تقریباً آلموسٹ یہی ہیں. جو آخری جو ولو کرہ المشرکون یہ چینج ہو گیا، ورنہ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہر جگہ آئے ہیں. والذی ارسل رسولہ، یعنی وہی ذات ہے جس نے اللہ کے رسول، یعنی جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب رسول کو بھیجا، اب قیامت برپا کرنی ہے نا. اچھا بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ. کیا کرنے کے لیے؟ لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، اسی دین کو، دین حق کو غالب کر دے. علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، ہر طرح کے دین پہ جو ہے نا، ادیان پہ، ہر طرح کے دین. یہاں پہ کلہ ہی لفظ اس طرح آ گیا ہے. ولو کرہ المشرکون، یہ مشرکین کے جو ہے نا قطع نظر چیز کے کہ وہ اس کو نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہو کے رہے گا. یعنی ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ ہو کے رہے گا. تو یہ بات ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی بات ہے جو ابھی سورہ انفال میں پڑھ رہے ہیں. اچھا یہاں پہ رسول کا آنا اور دین کا غلبہ ہو جانا، یہ کیا بات ہے؟ یعنی بیسیکلی وہی اتمام حجت والی بات ہے. اچھا یہی چیز اگر آپ اس کا ریفرنس جو ہے نا، یعنی جو کچھ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں، زیادہ نہیں بلکہ یہ بات جو ہے یہ کہی گئی ہے، یہ آیت نمبر 36 میں کہی گئی ہے. یہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ ابھی خرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ خرچ کرتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد یہ حسرت، یعنی ایک ڈسپوائنٹمنٹ کی جو ہے نا کیفیت ان پہ طاری ہو جائے گی کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور اس کے بعد یہ مغلوب ہو جائیں گے. اب یہ جو یغلبون ہے، اگر آپ اس کو اس کے ساتھ بھی رکھیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلبہ ہے. تو غلبہ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں وہی بات ہے اتمام حجت کی. اس کے نتیجے میں جب غلبہ ہوگا تو دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو ادیان ہیں ان کا کلا کما ہو جائے گا، باقی ادیان کا کلا کما ہو جائے گا. اب ایک سوال اور بھی پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ احادیث میں بھی کیا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہمیں مل جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے 1-2 احادیث ہیں رکھتا ہوں. نہیں، جو دین سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یہ تو صرف جزیرہ نما عرب کے لیے، اس وقت تک کے لیے. اس کو آگے نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، نہیں ایسا نہیں، نوٹ پہ لکھا نہیں، وہ فتنے کے بارے میں لکھا ہے. نہیں، فتنے کے بارے آپ میں، نوٹ پڑھیں. جی فتنے کے بارے میں لکھا ہے. نوٹ نیچے لکھا ہوگا. جی نہیں، دیکھیں وہ نوٹ تو پہلے سمجھ لیں نا کہ بات یہ ہے. ہاں ہمیں کلیئر ہو گیا جی جی کہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہیں پر بھی ابھی تک اس صورت کے اندر جی جی کہ ایسا مسلمانوں پہ فرض ہے کہ قیامت تک اس خطے سے کافروں کو نکال لیں. یہ ہمیں اس پورے کنٹیکسٹ میں نظر نہیں ہے.
یہ آگے نظر کے رسول کے اوپر حکم تھا جی کہ اس دین کو کلہ دین پہ غالب کر دے، جو ہم نے کر دیا. جی جی لیکن جی کیا ہمارے اوپر بھی حکم ہے کہ ہم نے بھی کرنے آج اٹھ کے؟ یہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک جو ہے نا، یہ حکم انہی کی حد تک ہے، اور وہ اس دور تک کے لیے تھا. اس کے بعد اب ہم پہ جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے. قیامت تک کے لیے ہم جو ہے نا وہ نوٹ جو ہے نا، جو نوٹ ہے نا، وہ نوٹ، ہاں جو نوٹ ہے وہ اس سے متعلقہ بات نہیں ہو رہی. وہ نوٹ ذرا پڑھ لیں آپ. اچھا میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. میں اس پہ آتا ہوں. ابھی یا بھائی کس نوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آخری نوٹ جو ہے اسی میں، کیونکہ میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی غازی صاحب کی، ہاں میری وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. آپ ذرا پڑھ وہ یہ دبئی میں بھی آخری جو بالکل. اچھا اس میں تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن، اس میں تھوڑی سی جو ہے نا، اس سے پہلے میں نوٹ پڑھوں تاکہ وہ چیز جو ہے نا آٹومیٹکلی سنک ہو جائے. کیا ہے؟ اچھا اب اس کی یہ پوزیشن جب بحال ہو گئی ہے، سارا کا سارا دین جو ہے نا قائم و دائم ہو گیا ہے حرم میں اور سراؤنڈنگ علاقے میں. اب اس کے بعد اس پوزیشن کو جو ایک دفعہ قائم کر دی گئی ہے، اس پوزیشن کو جو ایک دفعہ قائم کر دی گئی، اس کو قیامت تک رہنا ہے. اس کو قیامت تک رہنا ہے. حرم کی وہ پوزیشن جو وہاں پہ متعین کر دی گئی ہے. اب اس کا آگے سورہ توبہ میں بھی یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ وہاں پہ اب یہ مشرکین جو ہے نا یہاں رہ نہیں سکتے. یہ یہاں پہ مشرکین رہ نہیں سکتے. یہ سورہ توبہ میں آگے جو ہے نا پڑھ لیں گے. رہ سکنے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ آ تو سکتے ہیں اور وزٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب یہ رائے باقی میں بھی پائی جاتی ہے، صرف غامدی صاحب نہیں کہہ رہے، باقی افراد بھی کہتے ہیں. رہ نہیں سکتے، اصل چیز یہ ہے کہ اس حرم کی سرزمین میں رہ نہیں سکتے. اس کے بعد جب رہ نہیں سکیں گے تو ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ حکم اپنی جگہ سرزمین عرب کے لیے ویلڈ ہوگا. اصل یہ چیز ہے کہ کیا میرے لیے بھی حکم پاکستان میں، میرے لیے حکم آسٹریلیا میں، میرے لیے حکم جو ہے نا کسی اور جگہ پہ میرے بھی اپلائی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اتمام حجت کے ساتھ ہے، رسولوں کے ساتھ خاص ہے، باہر نہیں ہے. یہ دوبارہ کنفیوز کر رہے ہیں. جی جی ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک موجود ہے. جی جب موجود ہے تو پھر آپ کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. نہیں، یہ جو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ کس ایریا میں کرنا ہے؟ سرزمین عرب میں، سرزمین عرب کی بات ہو رہی جی ہے، جی کسی اور جگہ کی نہیں. جی وہاں پر اس کو قیامت تک رہنا ہے. جی اگر رہنا ہے تو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا. جی ایسے ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ حکم قیامت تک جہاد کا موجود ہے. سرزمین عرب میں یہ صرف سرزمین عرب ہے، صرف ہاں سرزمین عرب. اس حد تک. یا اگر جب نوٹ پڑھیں گے تو یہی بات. میں یہی کہہ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ اصل میں پہلی بات تو کلیئر ہونی چاہیے کہ جب رسول آئے ہیں تو قوم جو مخاطب ہے اس پہ عذاب آنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد دوسرا مشن بھی ساتھ دیا گیا ہے، وہ یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے، انفال میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی بتایا جا رہا ہے، اور سورہ توبہ میں بھی بتایا جا رہا ہے. دوسرا مشن یہ ہے کہ اسی کی ذیل میں، یوں ہی ہم کہتے ہیں نا کہ یکون الدین کلہ للہ، اسی کی ذیل میں جو ہے نا بیت اللہ کا ایک مقام ہے جو متعین کرنا ہے. وہ مقام متعین یہ ہے کہ جب یہ ایک دفعہ ری اسٹیٹ ہو جائے، اپنی اصل پوزیشن پہ آ جائے، اس طرح ہو جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، تو اس پوزیشن کو اب قیامت تک کے لیے قائم رکھنا ہے. وہ پوزیشن یہ ہے کہ اب بیسیکلی وہاں پہ تو چیز یوں کہہ لیں کہ اب کو باہر سے کوئی آئے گا نا پھر ہی یہاں پہ شرک ہوگا، یا یہاں پہ مقامی لوگ شرک کرنا شروع کر دیں گے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا. تو یہ حرم کی حیثیت ہے، اس کو اب قائم و دائم رکھنا ہے. یہ نوٹ ہے جو نیچے بیان کیا گیا ہے. میں نوٹ پڑھ لیتا ہوں. جی تو یہ وہاں پہ ان کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے تھی، وہ ایکسٹینڈ کیوں ہو رہی ہے کہ بعد میں بھی وہ قیامت تک کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی دیکھو سورۃ توبہ کی آیت ہے نا، وہاں پہ یہ چیز اب اس کے بعد وہاں پہ یہی لفظ لکھا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ نہیں ہوں گے. تو اس کا بعد کا مطلب یہ ہے کہ جی 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 دیکھیے جی جی تو اس وقت وہاں نہیں پہنچا ہوگا بندہ. جب تفصیل لکھی جاتی ہے نا تو وہاں پہ نظائر کو سامنے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بات جو مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. اگر فادر ٹائم بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انکلوڈ نہیں کرنا تو نہ بھی کریں. نہیں وہ کر لیتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حجت والی بات نوٹ میں آ جاتی. یہ جو نوٹ والی بات ہے یہ اصل میں چلی جاتی، کیونکہ وہاں پر جو جملہ بولا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی بات ہو رہی ہے. وہاں امام حجت کی بات نہیں ہو رہی ہے. پورا دین کو لوگ ذریت میں آپ نے اس کو توحید کے لیے خاص کرنا. جی جی تو یہ جو نیچے جو نوٹ ہے اس نوٹ کو الگ سے ایک ایکسٹرا نوٹ ہونا چاہیے تھا. یوں کہہ لیں کہ پریزنٹیشن کا مسئلہ ہو ظاہر ہے کہ ہر شخص کا یہی کنفیوژن ہو رہی ہے.
وہ پریزنٹیشن کا مسئلہ ہے، میں مانتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اچھا اس میں اسکالر سے جی اس میں جو دو تین چیزیں ہیں نا وہ ساری آپس میں مکسڈ ہیں. قرآن مجید جب پیش کرتا ہے وہ چیزوں کو مکس کر کے پیش کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کی ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں نوٹ بھی حضرت ہمیں بتا دیتا جی میں ابھی جو ہے نا آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں، اس سے شاید آپ کو جو ہے نا بات سمجھنے میں مزید جو ہے نا واضح ہو جاتی ہے. یہ ہے کس جگہ پہ ہے، ایک منٹ کرتا ہوں کہ نہیں ظاہر ہے کہ چیزیں جو بھائی جو میں سمجھ کے آیا ہوں وہ آپ کے سامنے ظاہر رکھ رہا ہوں، تو میری اس میں آپ مدد کریں ضرور. ڈیفینیٹلی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی رائے کو سمجھنے کے لیے آپ کوئی حرف آخر ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہیں بات، یہ نہیں ہوتا ہے کہ چیزوں کو یہ ہے سورہ محمد، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جی اچھا اس میں دیکھیں چیزوں کو جو ہے نا قرآن مجید دو تین چیزوں کو اکٹھے لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی جملے میں وہ بات کہہ دیتا ہے. اب ایک اسکالر کا کام ہے یا ایک جو گہرائی سے سوچنے والا بندہ ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو اس پہ تکیہ لگائے، اس پہ غور و فکر کرے اور سمجھے. اب یہاں ابھی بدر کا جو موقع محل ہے، ابھی بدر جو ہے نا شروع نہیں ہوئی، جنگ شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہوتی ہے. سورہ محمد جب نازل ہوتی ہے تو وہاں پہ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، اگر یہ جنگ کے لیے آ جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے. فائزہ لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، تو اس کی جو ہے نا گردنیں مارنی ہے، گردنیں مارنی ہے. ظاہر ہے کہ جنگ ہے، اس میں معاف تو نہیں کیا جائے گا. اور کب تک مارنی ہے؟ جب تک جو ہے نا اچھی طرح خون نہ بہا دو، اور اس کے بعد ان کو جنگی قیدی نہ بنا لو. اور جنگی قیدیوں کے بعد ایک اصول بتایا کہ ان کو یا تو جو ہے نا فدیے کے طور پہ معاف کرنا یا احسان یعنی ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. تو یہ دو چیزیں بتائی گئی. اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے. اس کے بعد حتی تدع الحرب اوزارہا، یہ اس وقت تک جاری رہے جب تک جو ہے نا جنگ اپنے اوزار جو ہے یعنی اسلحہ جو ہے، یعنی ترجمہ جو نیچے کیا گیا ہے، ہتھیار نہ ڈال دے، جنگ اپنے ہتھیار نہ ڈال دے، یہ بات کہی گئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر فتنہ آٹومیٹکلی آ گیا ہے، ٹھیک، فتنہ آٹومیٹکلی آ گیا ہے. اگلی جو حصہ ہے، پورشن ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ فتنہ بھی ہے اور اصل میں وہ یکون الدین کلہ للہ بھی ہے. اس کے اندر اگلا حصہ یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ یشاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ کام میں خود بھی کر لیتا. یعنی خود کیسے کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے کہ یہ کام میں خود بھی کر لیتا. کیسے کر لیتا؟ جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا کرتا تھا، میں ان پہ بھی عذاب بھیج دیتا، کیونکہ میں تمہیں اب میدان میں اتار رہا ہوں، تو یہ اب تم نے کام کرنا ہے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور اب ظاہر ہے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں تم کو بھی اور ان کو بھی آزمانا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں، فتنہ بھی اور یکون الدین کلہ للہ، یہاں پہ بھی آ رہا ہے. اس طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی چلے جائیں گے، وہاں پہ بھی یہی ہے. اصل یہ دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں، ان ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں مکسڈ ہوئی ہوتی ہیں. اس میں جب آپ اس کی حیثیت ایک دفعہ ری انسٹیٹ کر دیں، یہ ری انسٹیٹ کرنے کا کام ہے جب اس وقت تک یہ تو رسول کے قانون رسالت کے تحت ہوگا. اب اس کے مینٹیننس کا کام ہے جو قیامت تک چلے گا، یہ پھر ظاہر ہے کہ ذریت ابراہیم کے تحت آ جائے گا. وہ درست ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے اچھا، کہ قانون رسالت کی بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آیت، بتائیے یقول الدین کلہ للہ یہاں نہیں ہو رہا، یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ. ہاں، یعنی اس یہاں یہی نہیں میں یہاں اس کو میں یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو تین چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ملٹیپل تھیمز اس چیز کے اندر شامل ہیں. تو قرآن مجید جو ہے نا مختلف جگہوں کو چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ اگر اب ہم جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کون سا جو کہہ رہے ہیں حاشیہ نمبر کیا ہے؟ نمبر 70 ہے. 70. جی جی اچھا، یہ اس جنگ کی گائد ہے. گائد یعنی آبجیکٹو ہے، یہ پرپز ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیا گیا تھا.
ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد خدا کا فیصلہ یہی تھا کہ سرزمین حرم میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر قریش کے ظلم و جبر کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ ایک، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس سرزمین کو منکرین سے اس طرح پاک کر دیا جائے کہ یہاں اللہ کے دین یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد وہاں پہ ایک انہوں نے سٹار لگایا ہے، یعنی اس کو فردر ایکسپلین کیا نیچے. اب یہ جو سرزمین عرب پہ یعنی سرزمین مرکن کی اس طرح پاک کر دیا کہ یہاں اللہ کے دین کے علاوہ یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ رہے، اس کی جو ہے نا نیچے مزید وضاحت کی ہے کہ مسلمان اس چیز کے پابند ہیں کہ سرزمین حرم کی یہ حیثیت قیامت تک. اب یہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی. اب اگلا جو ہے نا جو ٹارگٹ ہے، اگلا ٹارگٹ کیا ہے کہ بیت اللہ. جس طرح حضرت، میں اس کی اور مثال دے دیتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ عذاب آ گیا، ایک اور مشن دے دیا گیا. وہ مشن کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو نکلیں اور کنعان میں جا کے جو ہے نا آباد کر دیں. یہ اگلا مشن ہے نا. تو اس مشن کے اندر جب یکون الدین کلہ للہ کہا ہے تو اس کے اندر بلٹ ان ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیز لازمی ہے کہ جب دین سارا کا سارا ہو جائے گا، یہاں پہ توحید کا دین جو ہے نا قائم ہو جائے گا، اب اس کو مینٹین بھی تو کرنا ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یکون الدین کلہ للہ کے اندر ایک عقلی حذف موجود ہے، پھر بھی اصل مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عقلی حذف موجود ہے. ہاں، عقلی حذف موجود ہے. وہ اصل میں کہاں سے لیا ہے؟ وہ سورۃ توبہ سے جا کے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز جو ہے نا نظائر کے یعنی اس کے ساتھ اس کے آ جاتی ہے. اچھا، نوٹ کو ختم کر کے مین کے ساتھ ڈالنا چاہیے. لیکن اچھا، یہ کہ پھر اتمام حجت والی بات تو واقعی وہ ہو جائے گی اس کے اندر نہیں رہے، کیونکہ وہ ظلم و جبر کے خلاف جو آپ نے وہ تلوار اٹھانی ہے وہ بھی آج قائم ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے یہ اس کے لیے بھی قائم ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہاں پر شرک نہیں ہونے دیں. جی. اچھا، اس میں اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ عذاب ہے. جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ان کے لیے عذاب ہے. اب اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد اصل بعد میں جو چیز ہے وہ کنکریٹ حقیقت ہے. دو نتیجے نکلتے ہیں، اس کے نتیجے نکلتے ہیں، نتائج نکلتے ہیں. وہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اس چیز نتیجے کو آگے سورہ جو ہے نا توبہ میں بیان کر، جب وہاں پہنچیں گے ہم اس کو دیکھ لیں گے. وہاں بیان کر دیا ہے کہ اب اس کی یہ پوزیشن جو ہے نا، یہاں کوئی اور مشرک یہاں رہ نہیں سکتا. یہاں یعنی الفاظ اس طرح آئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور یا نا مشرک یہاں پہ اب آئندہ کے لیے رہ نہیں سکتا. یہ نہیں کہا گیا وہاں پہ کہ اب یہاں پہ بت نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہا بت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مشرک ہی نہیں ہوگا تو بت کہاں سے آئیں گے؟ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک تو فتنہ ختم ہو جائے گا، جی. دوسرا یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت منکرین ہے، جی. ان منکرین کی اجارہ داری یہاں ختم ہو جائے گی. جیسے آپ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر دو جی تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی، تو وہ ایک اتمام حجت ہے، کیونکہ ان کی اجارہ داری نہیں چلنی چاہیے. اور اس کے بعد جب زمین اللہ تعالیٰ کی ہو جائے گی تو اب یہ جو زمین اللہ تعالیٰ کی ہے یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، اس لیے یہ قیامت تک برقرار ہے. یہاں پر ایک تو سنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا نزول ہو رہا ہے، وہ اپنے ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک شریعت بھی بن رہی ہے. یعنی اس جو پہلے عذاب آتے تھے اس میں نئی شریعت نہیں ہوتی تھی، وہ تو سنت تھی جو پوری ہوتی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آگے ایک جو نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو اس امت کو دی جا رہی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایک اور اگلی ذمہ داری دی جا رہی ہے، وہ بھی اسی کے اندر بلٹ ان ہے. یعنی ایک دو ادا ہے. سمجھ نہیں آ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو ظلم و جبر کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا حکم جو ہے وہ ایک شریعت بھی بن رہی ہے کہ اب کیونکہ وہ تو سنت کے ذریعے. اچھا، اس سے پہلے ہم نے نہیں کیا نا جہاد پہ کوئی وہ بحث نہیں آئے گی؟ سورہ بقرہ میں آئی، سورہ بقرہ کے اندر یہی آیات یہی آیا. ٹھیک ہے ٹھیک یہی. اچھا صحیح ہے، ہاں یہ بات سمجھ گئی. اور پھر اسی طرح جو وہاں پر جو شرک کو ختم کرنا ہے اس سرزمین میں اور پھر نہیں آنے دینا، یہ بھی ایک طریقے سے شریعت بن رہی ہے. یہ بھی ایک طریقے سے شریعت ہے. ایسے ہی ہے. یہ مجھے آج پہلی دفعہ کلیئر ہوا ہے. سنت بھی انفورس مطلب وہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. اس کو عام صاحب شریعت نہیں بولتے ہیں. کس کو؟ یہ دین ابراہیمی کی جو سنت ہے، جی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی جو سنت ہے، اس کو تو وہ شریعت نہیں بولتے. نہیں، تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ذمہ داری کا بیان ہے. ذمہ داری الگ سے کوئی ذمہ داری اس کو. شریعت تو وہی ہوتی ہے اس کو یعنی 70 نمبر میں مجھے کچھ کہا ہے. جی بولیں. یہ لکھا ہے نا 70 میں جو ستارہ بنا ہوا ہے. جی وہی کہہ رہا ہوں کہ نیچے نوٹ لکھا ہے. ہاں نیچے ستارہ نہیں پڑھنے پہلے اوپر پڑھتے جائیں ستارہ. اچھا، اس کے بعد ہاں سوری میں رک گیا تھا. اسی سرزمین جی منکرین حق سے پاک کر رہے ہیں.
جی جی سب زیر دست بنا کر رکھنے کے لیے کتاب اب ہمیشہ ختم ہو چکا ہے. جی جی جو یہ یہ کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ کسی سرزمین کے اوپر بھی یہاں پر اچھا قتال کر کے ختم نہیں کریں گے اس کو روڈ میں جاری کرنا ہے. اچھا ظلم و جبر کے خلاف قتال کا حکم تو اب بھی موجود ہے، یعنی ظلم و جبر یہ پورشن تو واضح ہے نا، جو پیچھے فتنہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لیکن کسی سرزمین کو منکرین حق سے پاک کرنا، یہ دو کنڈیشن ہے یہاں پہ لگائی جا رہی ہیں. کسی سرزمین یعنی کس سرزمین، خواہ وہ مکہ کی ہو، اب کیونکہ وہ کام ہو گیا نا، مکہ کے ہو جانے کے بعد یہ کام ہو گیا ہے. اس کے بعد کسی سرزمین میں ایکس وائی زیڈ، پاکستان ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، آپ کہیں کسی اور سرزمین، کسی اور سرزمین میں بھی ہو سکتا کسی ہے. کو آپ کسی اور پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کو پھر اب آپ سب کو شامل کر لینا. مکہ بھی شامل، وہ ایک ہی دفعہ عمل ہونا، وہ تو عمل کسی بھی سرزمین. نہیں کر سکتے. جی جی یعنی اب آپ قتال کا جو آبجیکٹو ہے وہ یعنی سرزمین کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ٹارگٹ رکھنا ہے نا آپ نے، پاکستان، تو وہ نہیں کرنا. اس میں جو ہے نا دو چیزیں ہیں لازمی، وہ دو چیزیں لازمی یہ ہیں کہ منکرین حق سے اس زمین کو پاک کر دینا، یہ ایک چیز ہے. دوسرا یا انہیں زیر دست بنا کر، تو سورۃ توبہ کی آیت ہے نا، یہ زیر دست بنا جائے جس طرح جو ہے نا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جی جی دیکھیں وہ بات حرم کے لیے خاص ہے، وہ صرف حرم کے لیے خاص ہے. حرم کے لیے کسی بھی سرزمین میں دیکھیں جب یہ دین یہاں پہ سارا کا سارا ہو جائے گا نا، دین سارا کا سارا ہو جائے گا اور دین بیت اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور بیت اللہ جو ہے وہ یعنی وہاں پہ توحید وحدانیت جو ہے نا قائم و دائم ہو جائے گی. اب اس کی مینٹیننس کا کام سٹارٹ ہو جائے گا. مینٹیننس کا جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے. اگر آپ اس کو یہاں سے ہٹا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو سورۃ توبہ میں جا کے دیکھ لیں، سورۃ توبہ میں جاتے ہیں تو بہت کلیئر ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے، میں سمجھ رہا ہوں، اگر فار دا ٹائم بھی کہ کنفیوژن کا باعث بن رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. نہیں تو نوٹ کو آپ ریڈ کر لینا، نوٹ کو تھوڑا پورا ریڈ کر لیں. وہ ہمیں اصل میں وہ نظر نہیں، نیچے والا نوٹ جو ہے جو اسٹار ہے، نظر نہیں اسٹار نیچے جو لائن سے نیچے لکھا ہوا یہ میں نے پڑھ لیا. ابھی مسلمان اس چیز کے پابند ہیں کہ سرزمین حرم کی یہ حیثیت قیامت تک کس طرح برقرار رکھیں تاکہ توحید کا یہ مرکز باطل کی ہر آلودگی سے پاک رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سرزمین اس مقصد کے لیے خاص کی گئی تھی. یہ اگلا مشن ہے جو یعنی پہلا مشن یہ کہ یہ سرزمین جو ہے نا پاک و صاف ہو جائے، اور اس کے بعد اگلا مشن یہ ہے کہ باطل کی ہر آلودگی سے پاک رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سرزمین اس مقصد کے لیے خاص کی گئی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس میں نہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی معبد تعمیر کیا جائے اور نہ کسی کافر و مشرک کو مستقل طور پہ رہنے کی اجازت دی جائے. یہ وہ جو پوزیشن ہے ایک دفعہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد یہ تا قیامت کے لیے اس حرم کی پوزیشن یہی رہے گی. لیکن کیا اس کی بنیاد پہ کسی اور خطے کو، یعنی جو کام ٹرننگ پوائنٹ پہ ہوا، بات اس پہ فوکس کریں. بات کی رین اسٹیٹ جو ہے نا وہ جو اس کو مینٹین کرنا وہ تو ظاہر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ قیامت تک رہے گی. لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ پہ جو کچھ کیا گیا ہے، ٹرننگ پوائنٹ پہ کیا کیا گیا ہے کہ وہاں پہ اس علاقے کو وہاں پہ شرک کے ماننے والوں سے پاک صاف کیا گیا ہے. یہ کام کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو جس طرح یعنی اہل کتاب ہیں ان کو جزیہ کی بنیاد پہ محکوم بنانا، یہ جو ٹرننگ پوائنٹ پہ دو کام کیے گئے تھے یہ اب نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے جو اوپر کہی گئی ہے، یہ بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں کہی گئی جس پر آپ کہہ رہے ہیں. فراز صاحب کا سوال یہ ہے جی کہ وہاں وہ جو لکھا گیا نا وہ پڑھنے والے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر رہا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ باقی مقامات کو پڑھتے ہیں اور غامدی صاحب کو سنتے رہتے ہیں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ہو سکتا ہے الفاظ مسئلہ ہے، مجھے نوٹس کا ایشو ہے، قرآن کا ایشو ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پریزنٹیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. مجھے خود بھی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ آپ اس سے اگر بات کر لے ہو تو ہمیں چاہو. یہ کئی دفعہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ جو پریزنٹیشن جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اچھا آپ نے بات کر لی اس سے حوالے سے نہیں، اور موضوعات پہ بعض اوقات بات ہوتی ہے. بعض اوقات اور لوگ بھی اسکالر جو ہے نا اور بھی سوال کرتے ہیں تو وہ گاندھی صاحب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو لکھے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے خود لکھے ہیں، اور جب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہاں لیکن وہ بعض اوقات اس کی ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں نا. ایسے بھی جو اس پر ہوا ہے بحث یہ قرض و سود پر، جی اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پڑھنے والے اس کے اپنے بڑے شاگرد علماء شاگرد ہیں، جی
ان کو بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے. مجھے بھی بعض اوقات تحریر پڑھتے ہوئے صاحب نے جب بات بتائی ہے تو لوگ حیران رہ گئے. اچھا یہ بات ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو کہنے پہ چلو میں فرض کیا کر دوں, کل کوئی اور صاحب آ جائے گا وہ کہے گا کہ اچھا اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. ہاں ایسے ہی ہے. تو اگر آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی obvious ہی ہیں, مطلب اس میں کوئی ایسی وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے. بہرحال یہ چیز ہے. اچھا اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. بہرحال مجھے تو کم از کم قرآن شریف کی آیت کلیئر ہو گئی. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو پچھلی دفعہ جو ہے نا میں اس پہ یعنی یوں کہیں کہ باقی جو آراء ہیں علماء اکرام کی, میں ان کو جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ میں ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں, ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور دلائل کی بنیاد پہ جو ہے نا اس پہ اگر آپ نے عزم و جزم کے ساتھ کس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے یعنی فل کانفیڈنس کے کرنا ہے تو ہمیشہ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. یعنی اور بزرگوں کی اگر کوئی فرض کیا کہ آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے, درست نہیں سمجھتے, تو اس کے بارے میں پھر جو ہے جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے بڑے جو ہے نا ادب و احترام کے ساتھ رائے کا اختلاف کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اگر پچھلی دفعہ یہ چیز جو ہے کہ قیامت تک کے لیے اب ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے, جہاں پہ بھی مسلمان ہوں گے ہم نے جو ہے نا مشرکین کو اور اسلام کے جو مخالفین کا کلا کما کرنا ہے, وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ اس کو مان لیا جائے تو جو قرآن پاک کی جو دوسری جگہ پہ یعنی جو آ گئی ہے آیت جس میں یہ کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے, پرسیکیوشن نہیں ہے. ایکس وائی زیڈ خواہ ہندو ہو خواہ جو ہے نا عیسائی ہو خواہ یہودی ہو, کچھ بھی ہو, ایکس وائی زیڈ ہو, باقی دنیا میں رہنے والا, اس کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی جان و مال کے در پہ ہو جائیں. کیونکہ قرآن مجید کی ایک جگہ پہ جو چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے دوسری جگہ پہ وہ کنٹراڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ کنٹراڈکشن ہوتی ہے تو یہ قرآن مجید پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا حرف آ جاتا ہے کہ وہ لا اکراہ فی الدین, وہ اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ اس ذمہ داری کو اٹھا لیں کہ دنیا میں ہم نے ہر کفر پہ چلنے والے کو, ہر شرک پہ چلنے والے کا خاتمہ کرنا ہے, تو وہ معاملہ یعنی کنٹراڈکشن میں آ جاتا ہے. نمبر ایک. اس کے بعد دوسری یہ بات جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ سیاسی نظریات کی بنیاد پہ کہ ہم جو ہے نا کسی جگہ پہ بھی رہیں گے, جیسے پاکستان ہے یا انڈیا ہے, افغانستان, جہاں پہ بھی رہیں گے, ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کا حکم نہ چلے. ان کو انفرادی طور پہ عمل کرنے کی آزادی تو ہوگی, لیکن کیا معاشرے کے اندر ان کا کوئی قانون چلے گا؟ نہیں چلے گا. یہ رائے, اور اس کے ساتھ یہ دوسری رائے کہ اس یعنی دین کا یعنی یہ جو آیا لائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی شوکت قائم ہو, دین کا دبدبہ قائم ہو. دین کی شوکت یعنی اس کو صرف سرزمین حرم تک نہیں بلکہ ہر جگہ دین کا دبدبہ قائم ہو. یہ دونوں آراء, جو سیاسی رائے ہے اور دوسری رائے یہ شوکت اسلام کی رائے ہے, ان دونوں کو بھی اگر آپ اس آیت کے تحت دیکھیں گے تو پھر بھی یہ آیت جو ہے نا ان کو اس دونوں نظریات کو قبول نہیں کرتی. یہاں پہ لفظ بولا گیا ہے الدین کلہ, یہاں تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی دوسرے دین کے رہنے کی, یہاں پہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی. جبکہ شوکت اسلام کی صورت میں یا جو ہے نا یعنی سیاسی نظریے کی صورت میں جو سیاسی اسلام کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے اس کو قبول کر لیں تو وہ ایکچولی پیچ اپ ہے اس کے ساتھ. یعنی یہاں پہ الدین کلہ للہ, کلہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اب یہاں پہ کسی اور دین کی گنجائش ہی نہیں ہے, کسی اور دین کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظریہ ہے وہ بھی اس آیت کے تحت وہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ جسٹیفائی کر لیں, لیکن اس جو ہے نا الفاظ یعنی اس کو قبول نہیں کرتے. یہ بات واضح ہو گئی. اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان تولوا, اگر جو ہے نا یہ منہ پھیرتے ہیں یعنی اس چیز کو قبول نہیں کرتے, اسلام کو قبول نہیں کرتے, یہ وہی بات ہے جو پیچھے کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, یہ وہی بات ہے جو دوبارہ یہاں پہ دہرائی گئی ہے کہ اگر جو ہے نا یہ منہ موڑتے ہیں تو فعلموا کا مطلب جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے تو ایک تنبیہ کے طور پہ آتا ہے کہ متنبہ ہو جاؤ, سن لو, کان کھول کے سن لو, واضح بات ہے جو تمہیں کہی جا رہی ہے, سن لو. ان اللہ مولاکم, اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے مولا ہے. یعنی اب مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے, لیکن سنانی کو ان کو مقصود ہے, دوسرے فریق کو سنانی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے مولا ہے. مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ گارڈین ہے, وہ تمہارے معاملات نمٹائے گا اور جو اس نے بات کہی ہے اس کو نتیجے تک پہنچائے گا. نعم المولا و نعم النصیر, وہ بہترین مولا ہے
اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بہترین مولا ہے یعنی یہ کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری مایوسیوں کو رفع دفع کرے گا۔ تو اگر تمہیں اس وقت معلوم محسوس ہو رہا ہے کہ دوسری طرف جو ہے نا ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں، ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، تو تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہاری کیئر کروں گا اور تمہیں اس نتیجے پہ پہنچاؤں گا جس میں تمہیں فتح یابی مل جائے گی، جس میں تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہ بات ہے، وہ نعم نصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہوں۔ اگر میری مدد پہ تم یقین کرتے ہو تو میں اپنی مدد کو تمہیں جو ہے نا پہنچا کے رہوں گا اور وہ نتائج دکھا کے رہوں گا جو تمہارے ساتھ جو ہے نا بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 40 تک، یہ 40 تک ہے۔ اب یہاں پہ ایک، اب اس کے بعد قرآن مجید کے اندر بعض صورتوں کے اندر، سب صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید ایک بات بیان کر رہا ہوتا ہے، پوری بات مکمل کر لیتا ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک بات کو جو ہے نا پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو پچھلی بات کہی گئی ہوتی ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک کہی گئی ہے، اس کو پھر سے نئے سرے سے دہرا دیتا ہے، اس کو پھر سے نئے سرے سے دہرا دیتا ہے۔ دہرانے کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ میئر ریپیٹیشن ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں صرف ریپیٹیشن ہو۔ دوبارہ دہرانے کا مطلب، بعض کا ہم کہتے ہیں کہ دہرا دیتا ہے، تو اس سے بعض کا ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ریپیٹیشن ہوگی، نہیں، ریپیٹیشن نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ جو پچھلی جو بات کہی گئی ہے شروع سے لے کے آخر تک، جو پچھلی بات کہی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو دوبارہ سامنے لانا چاہتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اگلی جو آیا ہے وہ آیا پھر جو ہے نا وہ مال غنیمت کے حوالے سے ہے۔ مال غنیمت کا موضوع آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت نمبر 1 کے اندر جو ہے نا زیر بحث آیا تھا، آیت نمبر 1 کے اندر زیر بحث آیا تھا۔ اب قرآن مجید جو اگلی آیات آ رہی ہیں اور ایسے ہی یعنی یہ آج آخر تک یا ایسے ہی چلیں گی کہ اب جو یعنی 2 دفعہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اس مضمون کو رپیٹ کیا گیا ہے، ایک شروع سے لے کے آیت نمبر 40 تک جو باتیں کی گئی ہیں، اس کو بعد پھر نئے سرے سے جو ہے نا بات کو شروع سے لیا ہے۔ اور جو آیت نمبر 1 ہے، اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آیت نمبر 1 میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب جو مال غنیمت ہے، انفال ہے، وہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہاں پہ کہا گیا کہ یہ مال غنیمت ہے، کل الانفال للہ والرسول، ان کو بتا دو کہ یہ جو انفال ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یعنی ان پہ کوئی حق نہیں ہے، ان پہ یعنی ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان مجاہدین کا کوئی حق نہیں ہے، یا ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ یہ صرف اور صرف کن کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مال کو کیسے جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ان کو سرے سے جو ہے نا اس چیز کو نہیں مانا تھا آیت نمبر 1 کے اندر۔ اب ہم 41 میں آ رہے ہیں، تو بات کو جب دوبارہ سے اس چیز کو اٹھایا ہے، اب پھر وہی بات جو آیت نمبر 1 کے اندر بیان ہوئی تھی، اور وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 40 تک جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں، وہی مضامین دوبارہ جو ہے نا دہرائے جائیں گے، لیکن ڈیفرنٹ پرسپیکٹو کے ساتھ۔ یعنی جو بات وہاں پہ اگر کوئی ادھوری چھوڑی ہے، یعنی انکمپلیٹ چھوڑی ہے، تو یہاں پہ اس کو دوبارہ سے بیان کر کے اس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ تو جو پہلا ایشو تھا، پڑھا تھا ہم نے سورہ کے بالکل شروع میں، وہ دوبارہ جب اس کو اٹھایا ہے تو اب بتایا ہے کہ اب جو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اب ان کو کیسے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اب یہ بتایا جائے گا۔ وَعْلَمُوا، اب پھر یہاں پہ لفظ آ گیا وَعْلَمُوا۔ وَعْلَمُوا میں نے کہا کہ یوں ہی یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، کان کھن کے سن لو۔ یہ ایک طرح کا تنبہ حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ اچھا، انما غنمتم من شیء، جو کچھ بھی تم مال غنیمت کے طور پہ تم نے حاصل کیا تھا، اب اس کی ڈسٹریبیوشن کی جو ہے نا آگے جس طرح کہی گئی ہے وہ یہ ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے غنیمہ، غنیمتم، غنیمہ، یہ غنیمہ کا لفظ ہے، یہ اس کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بغیر معاوضے کے حاصل کر لینا، کوئی چیز بغیر معاوضے کے حاصل کر لینا۔ اور اس کو اصطلاحاً جب استعمال کرتے ہیں تو وہ مال ہے جو اصل میں میدان جنگ میں لوگ جو ہے نا حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی جب 2 جنگیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں تو ساری آرگنائزڈ ہوتی ہیں نا، پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو میدان میں ہوتی تھیں، اور اس میں جو ہے نا جو دوسرے فریق کا چھوڑا ہوا مال ہوتا تھا، اب اس کا کیا کیا جائے، اس کو مال غنیمت جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مال غنیمت کا جو تصور ہے، اس کے اندر بات کا ہم بوٹی، یا اس کو ایک تو اور لفظ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے تھرو ہم اس کو اسپائلز کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ورڈ ہے یہ انگلش کے بعض اوقات یہ نیگیٹو کنوٹیشن رکھتے ہیں اپنے اندر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو میننگ دیا ہوتا ہے اس کے اندر نیگیٹو ایک تصور بھی آ رہا تھا، لوٹ مار کا، بعض اوقات اردو میں ترجمہ بھی کر لیتے ہیں اس کا، لوٹ مار بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے بالکل خالی ہے۔ لوٹ مار کا تصور ایک عمومی تصور ہے جو صرف جنگ کے ساتھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. یا بوٹی کا بھی بعض اوقات جو ہے نا اگر آپ اس کی ڈکشنری کا میننگ دیکھیں تو ایک نیگیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے. غنیمت اگر آپ لفظ بول لیں جو قرآن نے اپنی اصطلاح استعمال کی ہے یا انفال بول لیں وہ واضح ہو جاتی ہے. یہ صرف میدان جنگ کی حد تک، یہ صرف میدان جنگ کی حد تک ہے. جو میدان جنگ میں جو ہے نا جو معاملات ہوتے ہیں ان کا کیا تمام اس کو کیا کیا جائے. اچھا وہ یہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ غنیمتم اور انفال دونوں جو الفاظ لائے گئے ہیں، دونوں جو الفاظ لائے گئے ہیں دونوں کا معنی آلموسٹ سیم ہے. انفال نفل سے ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اضافی چیز جو آپ کرتے ہیں آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو نفل کہتے ہیں. اضافی چیز جو آپ کرتے ہیں یعنی آپ اس کا جو عبادت کرتے ہیں، ہم نفل پڑھتے ہیں یا کوئی اور چیز ایکس وائی زیڈ نفل کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے کر لیا تو اس سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو ثواب ملتا ہے نا. تو ایسے ہی جو ہے نا جو کچھ بھی تم نے جو ہے نا یعنی اضافی چیز کے طور پہ تمہیں دی جا رہی ہے، یہ مال غنیمت اس سینس میں استعمال ہوا ہے کہ تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارا سرے سے کوئی حق نہیں ہے. اچھا اس طریقے سے جب غنیمتم کا لفظ استعمال کیا تو اس کا معنی بھی وہی ہے. غنیمتم یعنی ایسی چیز جو بلا معاوضہ جو ہے نا آپ کو مل جائے، اور اس کے لیے بھی یہی کہا کہ اس پہ بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. اس کو جو میدان جنگ میں جو چیز تمہیں ملتی ہے وہ اب اس کے بعد اس کو کیسے جو ہے نا تقسیم کرنا ہے، اس کا کرائٹیریا، اس کا جو ہے نا فارمولا یہاں بتایا جائے گا. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 5واں حصہ مختص کر دیا گیا ہے. یعنی اب آپ نے 5واں حصہ یعنی 95% جو ہے نا وہ اب مجاہدین کو دے دیا جائے گا. وہ اسے انڈرسٹوڈ ہے، یہ وہ چیز واضح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب 5واں جو حصہ ہے 5% یعنی جو 20واں حصہ ہے، 20واں حصہ بنتا ہے 5%، 20% جو ہے وہ 5واں حصہ جو ہے، سوری کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں 20% ہے. 5واں حصہ یعنی 20%. اب وہ الفاظ ادل بدل گئے ہیں تو وہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. تو 20% جو ہے وہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ وہ خمس جو بولتے ہیں. ہاں خمس جو بولتے ہیں. اچھا وہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. باقی جو ہے وہ اب دے دیا جائے گا 80% جو ہے نا وہ مجاہد میں تقسیم. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے اندر مقدر ہے. اچھا جب اللہ اور اللہ کے رسول کو دیا جائے گا تو یہ اب بات کو سمجھا جائے گا کہ جب اللہ کو دیا جائے گا تو کیا مطلب، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا چیزوں کی، مال کی اس طریقے سے جو میدان جنگ میں ملتا ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے جو ہے نا جب یہ قربانی کے بارے میں کہا گیا تو قربانی کا جو ہے نا خون اللہ یا اس کا گوشت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا جو نیت ہوتی ہے، ارادے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ اصل میں پہنچ رہی ہوتی ہے کہ یعنی تمہارا خلوص پہنچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس. تو ویسے ہی جہاں پہ جو ہے نا یعنی یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اللہ کو مال کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ مال اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے یہ مال استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت جنگوں کی ضرورت میں یہ سوال ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. یا اس کو اگر آپ موجودہ دور میں بھی یا عام حالات میں اس کو سمجھنا ہو تو یہ اس کو کیسے جو ہے نا اپلائی کیا جائے. یعنی دین کے جو مدرسے ہیں، دین کے جو ہے نا ادارے ہیں، دین کے جو یونیورسٹیز کالجز کھلیں گی دین کے نام پہ کھلیں گی، وہاں پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں جو ہے علماء ہیں کوئی تحقیق کر رہے ہیں جو خالصتاً دین کا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، یا کوئی مسجدیں ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا اس چیز کو استعمال کرنا ہے تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی للہ ہی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اللہ کے لیے علیحدہ لایا گیا لفظ، اس کے بعد واو اور رسول کے لیے علیحدہ لایا گیا ہے. اگر یہ صرف واو آتی اور لام نہ آتا تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہیڈنگ ایک ہیں، لیکن یہاں پہ 2 ہیڈنگ ہیں کیونکہ واو بھی لایا گیا اور ساتھ لی بھی لایا گیا ہے. تو یہ ڈفرینٹ 2 جو ہے نا اس کے ہیڈز ہیں جہاں پہ جو ہے نا آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے. رسول کے لیے علیحدہ ہے. رسول کی حیثیت آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت رسول اب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دعوتی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ جو ہے نا فائنینشیل ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ کی حیثیت جو ہے نا ایک یعنی اس وقت جو حکومت ہے، حکومت کی چلانے کی ذمہ داری بھی بطور حاکم جو ہے نا آپ کے پاس تھی. یہ دونوں ذمہ داریاں تبھی ادا ہو سکتی ہیں جب ایک جو شخص جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ ان جو فائنینشیل اوبلیگیشنز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، گھر تو چلانا ہے نا بہرحال، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ان کو بھی اسی سے اکاموڈیٹ کر دی جائے. اچھا یہ اس مال میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بیت المال ہوگا مسلمانوں کا اب ہمیشہ کے لیے بس دیکھیں گے ایک بار جنگ بھی ہوگی تو پھر رسول کے لیے انتظام کیا جائے گا. یعنی یہ بات نہیں ہے. مطلب جو آپ نے وہاں خزانہ ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ اور بھی
ज़राए होंगे, ज़कात होगी, दूसरी तीसरी चीज़ें होंगी, यानी जो बैतुल माल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बैतुल माल की, उसमें ज़ाहिर है कि 5% ये यानी वहाँ से मुख्तस किया गया है। यहाँ सिर्फ माल गनीमत के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, ये बात, उसके बाद वली ज़िल कुर्बा, उसके बाद तीसरा हेड जो है वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो करीबी आइज़ार अकरबा हैं, करीबी आइज़र अकरबा हैं, उनके लिए हैं। ये जो है ना क्यों रखी गई? ये ज़िम्मेदारी क्यों रखी गई? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग जो हैं जब घर चलाते हैं तो हमारे डिपेंडेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने फ़र्द के अपनी ज़ात के लिए कमाता हूँ, मेरे बच्चे होते हैं, मेरे घर में वालिदैन होते हैं। तो ऐसे ही नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुछ ज़िम्मेदारियाँ ली हुई थी, अपने यानी अपने ही कबीले से, अपने ही जो है ना लोगों से, कि मैं इनकी कफ़ालत करूँगा। और वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो फिर ज़ाहिर है कि इस हेड्स के तहत जो है ना उसको रखी गई हैं। इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है कि यहाँ पे रसूल के साथ भी ली लाया गया है और ज़िल कुर्बा के साथ भी जो है ली लाया गया है। वाव और ली दोनों में लाया गया है। इसका मतलब ये है कि रसूल के अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो ज़िल कुर्बा हैं वो उनके एक्सपेंसेस को सेपरेट तौर पे बयान किया गया है, सेपरेट तौर पे बयान किया गया है। यहाँ पे एक बड़ा ही अहम नुक्ता हमारे हाथ में आता है। हमारी सदियों की जो है ना जो बाब फिदक का मसला है, जिसमें हमारी सदियों की जो इल्मी बहसें हैं, वो असल में ये आया उसको जो है ना रिज़ॉल्व कर देती है। ये देखें, रसूल को जो चीज़ दी जाएगी वो बतौर हुक्मरान और बतौर रसूल, दावती जिम्मेदारियां और बतौर हुक्मरान, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद है। ये आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस जो कुछ भी उनके पास है, यानी जो कुछ दिया जा रहा है, वो आगे उनकी औलाद को ही मुंतकिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी जो रसूल आगे अगला हुक्मरान बनेगा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब जो है ना पर्दा फरमा जाएँगे, उसके बाद जो अगला हुक्मरान होगा, वो असल में उस जगह पे आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना? वो उस जगह पे बतौर हुक्मरान जो है ना, जो भी उनका जो भी रखा जाएगा, मुआवज़ा जो भी उनकी तनख्वाह रखी जाएगी, ज़ाहिर है कि उससे जो है ना ऑटोमैटिकली मुंतकिल हो जाएगी। अच्छा, रसूल की ज़ात तो दरमियान में रही नहीं, यानी दाई का जो है ना वो तसव्वुर वो तो खत्म हो गया ना, उसके बाद तो हुक्मरान होगा। जो हुक्मरान का अपनी जो रिम्यूनरेशन होगी, कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि उसको अकोमोडेट इस तरीके से कर दी जाएगी। लेकिन वली ज़िल कुर्बा, वो जब तक ज़िंदा रहेंगे, तब तक जो है ना उनको माल मिलता रहेगा। जब तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वलीज़िल कुर्बा की हेडिंग एक सेपरेट रखी गई है, रसूल से अलग रखी गई है। रसूल से अलग रखी गई है, वो जब तक ज़िंदा रहेंगे, तब तक जो है ना उनको वो माल मिलता रहेगा। अब उसमें वलीज़िल कुर्बा में कौन-सी हैं? उम्महातुल मोमिनीन हैं। उम्महातुल मोमिनीन हैं, उसमें जो है ना सईदा फ़ातिमा भी हैं और उसमें जो है ना उनकी औलादें भी हैं, अगर जो है ना कोई उनको मुआवज़ा मिलता रहा है। और उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक जब तक ज़िंदा रहे, तब तक जो है ना वो उनको देते रहे। यानी जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में ज़िल कुर्बा के अंडर जिन लोगों को जो कुछ भी दिया जाता रहा था, उसको एज़ इट इज़ जो है ना दिया जाता रहा है। तो यहाँ पे रसूल को अलहदा रखा है, वली ज़िल कुर्बा को अलहदा रखा है। दोनों हेड जो है ना यहाँ पे वेल डिफाइंड हैं। और कुरान नहीं, नस्ल में आगे ट्रांसफ़र नहीं है। जिस तरह रसूल के साथ यूँ ही वो दुनिया से पर्दा फ़रमाते हैं, तो उनका मामला ख़त्म हो जाता है, यानी उसके बाद आगे नहीं ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही ज़िल कुर्बा यूँ ही जो है ना जिनको दिया जाता था, यूँ ही जो है ना वो फ़ौत हो जाते हैं, तो ये भी आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा और नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये बात है जिसको जो है ना मुतय्यन तरीके से समझ लेनी चाहिए। और उसके बाद वल यतामा, उसके बाद वल मसाकीन, वब्न सबील, 3 और हेडिंग जो हेड्स हैं जिनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यतामा यानी यतीम की जमा है, मसाकीन मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन जो है ना ये वो नहीं है जो बेगर्स होते हैं हमारे यहाँ, बाज़ औक़ात ये समझ लिया जाता है। मिस्कीन ये है कि जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया है। माशरे के अंदर बेशुमार लोग होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। और उसके बाद वब्न सबील, यानी उस ज़माने में जब लोग सफ़र किया करते थे, तो वो जो सफ़र करता है उसकी हालत भी मिस्कीनों वाली होती थी, जिसको एक अलहदा हेड के तौर पे जो है ना बयान किया गया है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मज़े की बात है कि जो ली है, ली, वाव और ली, ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ, रसूल के लिए इस्तेमाल हुआ और ज़िल कुर्बा के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन आगे यतामा, मसाकीन और वब्न सबील के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। आपके सामने नहीं इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद जो मैसेज है, जो पहुँचाना चाहता है, ये जो लोग हैं ये यानी इंतहाई जिसे कहते हैं वल्नरेबल पोज़ीशन में होते हैं ये लोग, यतामा, मसाकीन और वब्न सबील। ये असल में ज़िल कुर्बा ही की एक्सटेंडेड शाख है, यानी इनको समझा जाए। यानी अगर ये अक्सर तफ़सीर वालों ने लिखा है
کہ یہ جو ولی ذل قربہ ہے نا، یہ اصل میں وہ تو کنکریٹ شیپ ہے نا، ایک کنکریٹ باؤنڈری ہے نا، وہ تو لازمی طور پہ جو اعزا اور اقربا جو قریبی جن کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازمی آتی ہے، لیکن آگے جو ہے نا ان کے ساتھ لی لکھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس کی ایکسٹینڈڈ فارم ہے، جو اس کے نیچے آ گیا، اس کے نیچے آ گیا ہے، اس کے نیچے آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ جس طرح تمہارے اپنے گھر کے افراد ساتھ یعنی ایکسٹینڈڈ یا برابر آ گئے نا، یعنی جس طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیچے آ گئے، جیسے ہیڈنگ ہوتی ہے نا، جی جی اس ہیڈنگ میں ان کو شامل کر دیا. آپ یہ یوں کہہ لیں وہ جو ہوتا ہے نا ایک ڈاٹ لگتا ہے، لائن لگتی ہے، جو بلٹ پوائنٹ لگتا ہے، اس کے نیچے جو ہے نا سب بلٹ پوائنٹ لگ گئے، آپ اس کا شامل کر لیں. میرا خیال ہے کہ وہ ایکسٹینڈڈ ہے نا، ایکسٹینڈڈ یہ بہرحال دیکھنے کا انداز، اب دیکھنے کا انداز ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ولی ذل قربہ ہے، آپ ان کو تو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں نا کہ یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، یہ شخص ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. لیکن یتامہ کے بارے میں اصل میں یہ ایک حالت ہے. کوئی بھی شخص یتیم ہو سکتا ہے، بچہ جو ہے نا کوئی بھی شخص یتیم ہو سکتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ایسے ہی مساکین جو ہے نا، یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اٹیچ لوگ ہیں مساکین، یعنی یہ بھی ایک حالت ہے اور کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. اس طرح وابن سبیل، یہ بھی سفر کرنے والے، اس طرح کا اسلوب کسی اور جگہ ہے بے شمار جگہوں پہ قرآن مجید کا. لیکن دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اس اسلوب کو سمجھنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افراد ہیں، یہ معاشرے کے اندر ایسا ہی سمجھو جیسے تمہارے گھر کے افراد ہیں، ان کو اپنے آپ سے لادا نہ کرو. یعنی دوسرے معنوں میں یہ مطلب ہے کہ جس معاشرے کے اندر اگر وہ اسلامی معاشرہ ہے اور وہ نام لیتا ہے اسلام کا، اور اس کے اندر یتامہ جو ہے نا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو جو ہے نا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں دیا جاتا جس طرح اپنے بچوں کا ہم دیتے ہیں، یا مساکین کو معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں دیا جاتا، ان کا بھی پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، بھوکے سو رہے ہوتے ہیں یا ان پہ تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں اور معاشرہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا وہ اپنے سبیل کے ساتھ بھی جو ان کے جو حالات گزر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جو ہے نا میٹیریلسٹکلی آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے نہیں دیکھ رہے. جو 100 روپے کی اسپائل جو باہر آئے ہیں، 20 روپے ان کو مل گئے جی جی اس اللہ کے رسول کے لیے. جی جی اس 20 روپے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. اچھا، یہ بات میرے دل میں بھی آئی ہے. تو ہسٹری میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے انہوں نے بانٹا ہوگا. اچھا، یہ اصل میں ڈسکشن پہ چھوڑ دیا ہے اس کی جو ذمہ داران ہیں ان پہ. قرآن مجید نے اس کو اوپن رکھا ہے کہ اللہ کے لیے کتنا مال وقف کیا جائے گا، حکمران کے لیے کتنا کیا جائے گا. کر دیا ہوگا جی اچھا ہسٹری میں یا حدیث میں ملا ہوگا. جی اب ہوگی جی وہ ہے آگے. کیسی ڈسٹریبیوشن. ہاں، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہی بنی ہاشم کے لیے مختص کر دیا تھا. ہاں نہیں، وہ ظاہر ہے وہ کہتے اور وہ پھر تقسیم کرتے، کسی ایک کو ذمہ داری دیتی. اچھا، اس میں یہ طاہر صاحب اس میں بڑی مزے کی بات ہے. ایک اور تفسیر میں لکھا، اب یاد نہیں کس تفسیر میں تھا، لکھا ہے کہ یہ حصہ کوئی اس طرح کا حصہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے جب ہم جو ہیڈنگ نہیں ہوتے اس کے سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ صدقات ہیں یا زکوٰۃ ہے، ان کو ان ہیڈنگ میں تقسیم کر دو، ٹھیک ہے نا. یا وراثت کے معاملے میں کہ بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، وہ ٹارگٹ کر کے دیا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ جو 5واں حصہ ہے نا 20% جو دینا ہے، اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس 20% میں بھی اللہ کے لیے کتنا مختص کرنا ہے، اس کے لیے کتنا مختص کرنا ہے، ذی قربیٰ کے لیے کتنا کرنا ہے. یہ ڈسکشنری جو ہے نا جو ذمہ دار ہے نا اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ آیت کے شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس کی ذیل میں بھی آگے اگر 5واں حصہ کو ڈیفائن کیا ہے تو 20% ڈیفائن کیا ہے، تو وہ بھی اللہ کے رسول نے اس وقت دے دی ہے. دیا ہوگا علی کو، انہوں نے 20 دیا ہوگا نا، انہوں نے 20 کے بھی آگے حصے دیے ہوگے. جی ایسے ہی کچھ تو انہوں نے اپنے پاس رکھا اسٹیٹ کے لیے. ایسے ہی. اچھا، جو اس طرح کی پریکٹیکل ایگزامپلز ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہم وہی پیٹرن فالو کریں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلے بندے کی ضرورت کیا ہے، موقع محل کیا ہے، اس کے مطابق جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا کوئی مسکینی نہ ہو، یا وہ اپنے سبیل کی ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں، ہم سارا کمال یتیموں پہ لگا دیں، یا سپوز جو ہے نا اللہ کی جو باقی کام ہیں جس طرح اللہ کے راستے میں زکوٰۃ سے الگ، یہ اللہ زکوٰۃ سے الگ ٹیکس ہے. ایگزیکٹلی ٹیکس ہے. اس طرح ہمارے گورنمنٹ ٹیکس دیتی ہے نا کہ غریب لوگوں کو پے کرنا سینٹرل ان کو. جی تو ٹیکس وہاں سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں اصل میں یہ مال جو ہے نا یہ بیت المال میں چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے، بیت المال میں چلا جائے گا. تو بیت المال میں چلا جائے گا، پھر اس کے بعد جس طرح زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے ویسے تقسیم ہو رہی ہوگی. لیکن اس میں ذکر قربا آ گیا نا.
اچھا وہ ذیل قربا جو آیا نا وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا جو قریبی ہیں وہ انہیں کے دور تک ہے. اگر اب ہم اپنے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا تو یہ اب بیسیکلی نارملی تو جیسے بیت المال کا حکم آتا ہے نا تو آپ کے سامنے مستحقین کی ایک لسٹ آ جائے. جی بالکل. یہاں مستحقین نہیں آ رہے بلکہ یہاں ذیل قربا کی حیثیت سے ہی شامل ہے. جی لیکن وہ بھی ایک ٹائم باؤنڈ ہے یعنی اور ٹھیک ہے نا باؤنڈ بھی ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا مختلف کیٹیگری ہے یہ ایسے ہی کہ ان کو بس آپ نے دینا ہی دینا. اچھا اس کے بعد ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو. یہ پھر وہی بات ہے جو آیت نمبر 1 میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو. یعنی جو بات کہی جا رہی نہیں باب فدق کا جو ہے نا جو لڑائی ہماری پچھلے 1400 سال میں کو حصہ نہیں دیا گیا تھا. مجھے نہیں اس وقت تفصیل کا نہیں پتا. میں نے جو بات کا ریفرنس دیا ہے وہ میں نے یہ دیا ہے کہ باب فدق جو ہے وہ ہمارے ہاں تاریخی طور پہ ایک اہل تشیع اور سنیوں کے ہاں ایک جھگڑا ہے اور چلا آ رہا ہے. اس کا وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے 5 پیسے اچھا ہاں آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی بیسیکلی اچھا وہ اصل میں پتہ کیا تھا وہ غامدی صاحب اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور بڑے اچھے وہ بھی اسی آیت کے تحت یہ حل ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ مال بیت المال سے آتا تھا اور بیت المال سے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. مدینہ میں جا کے جو پہلا کام ہوا سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں وہاں پہ زکوٰۃ جو ہے نا افرادی طور پہ نہیں دی جا سکتی تھی. مدینہ میں جا کے زکوٰۃ جو ہے وہ ساری بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور بیت المال سے جو ہے نا پھر زکوٰۃ دی جاتی تھی لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. جب یہ کیٹیگری ڈیفائن ہو گئی ذیل قربا کی ڈیفائن ہو گئی تو اب بطور زکوٰۃ اگر کوئی آ کے دیتا ہے کوئی صدقہ دیتا ہے وہ بیت المال میں جانا چاہیے کیونکہ ذیل قربا کی کیٹیگری آلریڈی ڈیفائن ہو گئی ہے. اور جب یہ کیٹیگری ڈیفائن ہو گئی ہے تو اس کی بنیاد پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اعزاء اقربا اب وہ نہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں نہ وہ صدقہ لے سکتے ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے قرآن خود ویل ڈیفائنڈ. اگر وہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء اقربا اگر وہ لیتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اب کیونکہ ذیل قربا ایک ٹائم باؤنڈ چیز ہے اسی نسل کے ساتھ تھی. اب آگے اس کو نہیں چلنا چاہیے. اب آپ کو اپنے سامنے کوئی سید آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں یعنی اولاد ہوں سیدہ فاطمہ سید کہتا ہے کہ میں اولاد ہوں اور وہ مجھے فرض کہتا ہے کہ وہ یعنی ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یعنی یتیم ہے یا مسکین ہے یا وہ ابن السبیل ہے ہم اس کو دے سکتے ہیں اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں نہیں خمس نہیں ملنے والی بات کیونکہ ذیل قربا اب یہ بیسیکلی اس پہ آتا ہی نہیں. یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن نے اس کو مسئلے کو حل کر دیا. بات واضح ہو گئی نا. اچھا اگر آپ یہ پوچھ رہے تھے تو یہ مسئلہ ہے. میں سمجھا شاید کوئی اور آپ کویسچن پوچھ رہے ہیں. نہیں وہ ان کو خمس بولتے ہیں. جی ایسے. اچھا اس کے بعد ہے ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ جو بات ہے یہ سورہ یعنی اسی سورہ کی پہلی آیہ میں آ چکی ہے کہ اس کے بعد جب پہلی آیہ آئی تھی نا اس کے بعد یہی بات تھی جو وہاں پہ سمجھائی گئی تھی. اگر آپ دیکھیں تو آیہ نمبر 2 ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم کیا ہے مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یعنی جو آیا 1 اور 2 جو ہے اس کے بعد مکمل ہوئی ہے اسی چیز کو اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. یہاں پہ ایک اور اضافی چیز کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ اب انہوں نے پریکٹیکلی دیکھ لیا ہے یعنی مشاہدہ کر لیا ہے نا فرقان کا یعنی میدان بدر کا پریکٹیکلی مشاہدہ کر لیا ہے کہ یہ جو واقعہ سامنے پیش آیا ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تھا. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اور جب انہوں نے ایک چیز مشاہدہ کر لیا ہے اور ایک معجزہ نما ان کے سامنے آ گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے سورہ آل عمران میں پیچھے بیان کر دیا ہے کہ یہ جو بدر میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے جیسے فرعون پہ عذاب آیا تھا. فرعون پہ کیا عذاب آیا تھا وہاں پہ ان کے جو فرعون اور فرعون کے اعوان و انصار تھے وہ سارے مار دیے گئے تھے. اور ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی ابو لہب ابو جہل کے اعوان و انصار تھے اور ابو لہب ابو جہل وہ سارے کے سارے مار دیے گئے یہاں پہ. یعنی اس پورے واقعے کو وہاں پہ سورہ آل عمران میں یہ چیز بیان ہو گئی ہے. اچھا تو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا کیا نازل کیا یعنی وہی مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو فرشتوں کے ساتھ مدد آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا جیسے تیر پھینکے ہیں جیسے جو ہے نا تلواریں چلائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کیا ہے. اور جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے یوم الفرقان فرقان والے دن
یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ آیات آئی ہیں. یعنی فرقان والا دن کون سا تھا؟ میدان بدر تھا. میدان بدر میں جو کچھ جو ہے نا ہم نے نازا ہے، اگر آپ اس پہ بھی ایمان لاتے ہو، اب یہ دو چیزوں پہ ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے. دیکھیں ایک حصی مشاہدہ ہے نا، انہوں نے کہا دنیا اس وقت یہی مانگ رہی تھی نا کہ ہمیں حصی مشاہدہ دکھا دو، تو حصی مشاہدہ تو ہو گیا، اہل ایمان کے لیے بھی ہو گیا اور غیر اہل ایمان کے لیے بھی ہو گیا. تو جو کچھ ہم نے اس دن دکھایا، جو کچھ بھی اس دن ہوا، اگر اس چیز پہ بھی جو ہے نا ایمان رکھتے ہو، تو جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے نا، اس کو بلا چون چرائیں اس کو قبول کر لو. بلا چون چرا یعنی جو کچھ تمہیں جو ہے نا یہ کیٹیگری ڈیفائن کر دی گئی ہے مال غنیمت کی، اس کو ایکسیپٹ کرو. اور اسی چیز کو یہ یوم الفرقان ہے، اس چیز کو مزید کھولا ہے. یہ کون سا دن تھا؟ یوم التقل جمعان، جس دن جو ہے نا دو گروہوں کی آپس میں مٹبھیڑ ہوئی تھی. دو گروہ آپس میں ملے تھے، گٹھم گٹھا ہوئے تھے. جو ہے نا التقا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا آمنا سامنا، ٹو کنفرنٹ، جو جس کا لفظ بولا جاتا ہے یہ وہی ہے. جس دن جو ہے نا دو گروہ آپس میں ملے تھے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے. یہ جو اس طرح آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی خاص جو ہے نا کسی وصف کا، کسی خاص صفت کا جو ہے نا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ نے اپنی شانیں دکھائی ہیں، اپنی قدرت کا ظہور ہوا تھا اس دن. یعنی کس دن؟ یوم فرقان، یعنی بدر والے دن. اور جو کچھ بھی تمہارے لیے فیصلہ کر دیا جائے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے. اب جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے، اس چیز کو قبول کرو، اس چیز کو قبول کرو، بلا چون چرا قبول کرو، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی جھگڑا پیدا نہ کرو. یعنی یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے. یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے کہ فرقان کو یعنی یوم فرقان، بدر کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ یہ جو فرقان کہا گیا ہے، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے آیت نمبر 19 گزر چکی ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. یہی چاہ رہے تھے نا جب جنگ شروع ہوئی ہے، تو اس سے پہلے یہ مشرکین مکہ جب چلے ہیں وہاں سے، تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا یہ ہم نے سیشن کیا تھا، چلے تھے تو وہاں پہ یہ دعائیں مانگ کے آئے تھے. اور حرم کی جو ہے نا بیت اللہ کی جو پردہ تھا، اس کو پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں کہ آج فیصلہ ہو جائے، ہم نکلے ہیں اور جو حق پہ ہے اس کا حق ہونا واضح کر دیا جائے، اور جو باطل پہ ہے اس کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے. یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یہ مشرکین مکہ نے خود کہا تھا. یہ روایات میں، احادیث میں یہ سب کچھ آتا ہے. اور کیونکہ یہ ان کا جو ہے نا منشا تھا، مدعا تھا، اور اسی چیز کو لے کے قرآن مجید نے پھر جو ہے نا یہاں پہ آیت نمبر 41 میں کہا کہ یوم الفرقان، جس دن فیصلہ ہو گیا. اب کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ فیصلہ ہو جائے، اور وہ فیصلہ ہو گیا. وہ فیصلہ یہ، اب فتح کس کی ہوئی؟ اہل حق کی ہوئی. اب جس کی فتح ہوئی، اب تو ماننا چاہیے نا اس چیز کو کہ یہ اہل حق یہی ہیں. تو فرقان وہ چیز ہے جس نے فیصلہ کر دیا دو چیزوں میں. کس چیز میں؟ حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا. تو یہ چیز ہے یہاں پہ فرقان کا جو ہے نا باعث بن رہی ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی یہاں پہ روز روشن کی طرح یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ کی مدد آئی، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ نے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے. اور یہ اہل ایمان کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر جو تقسیم کی جا رہی ہے اس کو قبول کرو. یہ جو زور دے کے کہا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اسے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ اصل میں سب کے سب مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ انہی کو کہا جا رہا ہے جن میں اس سورہ کے شروع میں جھگڑا پیدا کیا تھا اور یہ تھوڑے تھے. آپ ان کو کمزور مسلمان کہہ لیں یا منافق کہہ لیں، منافق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن کمزور مسلمان جو ہے نا ان کو کہہ لیں. اور انہوں نے یہ جھگڑا جو ہے نا پیدا کیا ہے. جب یہ جھگڑا پیدا کیا ہے تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کس کے ساتھ ہے فرقان کی صورت میں. اگر تم واقعی جو ہے نا حصی مشاہدہ کرنے کے باوجود پھر جھگڑتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، اب بھی کمزور ہے، اس بات کو سننے کے بعد بھی کمزور ہے، اور تم نہیں چاہتے کہ ٹس سے مس ہو. یعنی یہ بات ہے کہ یہاں پہ آیت نمبر 41. اب اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کا ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. آج بھی کوئی زیادہ جو ہے نا آیات کور نہیں کی ہم نے، مشکل 2 جو ہے نا آیات دیکھی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے. یہ اگلا جو سیشن ہے، اگلا سیشن نہیں ہوگا خلاصہ، اگلا جو ہے نا میزان کا ہوگا نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں اگلا 1 ہے، اگلا جو ہے میزان کا ہے. تو اگلی جو ہے نا یہ کلاس نہیں ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ 2 ہفتے بعد پھر حاضر ہوں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی چیز، کوئی سوال ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں.